Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the 39th session of Human Resource Development course. And as you remember, last time we had taken up the issue of public-private partnership. And we basically defined it. We basically defined the concept, what it is, and we also discussed the 5 forms of public-private partnership. Jisme aapko yaad hoga, we talked about public leverage, we talked about franchising and joint ventures and strategic partnerships and design, build, finance, operate options. So ہم نے ابھی اس کے ایک بیسک میکنزم کی بات کی تھی that how this is defined in the literature and what are the various forms which are used in various countries and various areas. آج ہم بات کریں گے کچھ اور ڈیٹیل میں about the validity or the principles which govern the private-public partnership. A partnership, even between private organizations, is a tricky subject because when we talk about partnership of 2 organizations, we are talking about partnering 2 cultures, 2 different sets of cultures, because each organization, depending on its top management and their aspirations and their missions and their visions, each organization has different set of values, norms and beliefs which interact over a period of time and generate the culture of the organization. So partnership effectively is a marriage between cultures. جس طرح society میں ہم دیکھتے ہیں in case of marriage between husband and wife in our country, now that arrangement is actually an arrangement or a partnership between 2 families, because ہماری سوسائٹی میں ٹریڈیشنل فیملی سسٹم موجود ہیں. چلیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوں, بٹ وی اسٹل ریکگنائز فیملی ایز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل یونٹس. ان فیکٹ ان آر ریجنس, ان کنٹری لائک آرز, فیملی از دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل یونٹ. سو جب ہم میرج کی بات کرتے ہیں, رشتہ داری کی بات کرتے ہیں, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی یونین آف 2 فیملیز, ناٹ جسٹ 2 انڈیویجولس. بالکل اسی طرح partnerships میں بھی when we talk about partnering, we are talking about the partnering of 2 different organizations and not just their top management. کیونکہ جب تک ان کے کلچرز آپس میں سیٹل نہیں ہوں گے کسی ایک مقام پہ آ کے, تب تک پارٹنرشپ کا صحیح فائدہ نہیں ہو سکے گا. بیکاز if cultures collide, there will be unnecessary and unrequired conflicts. There will be problems. جو اصل مقصد ہے پارٹنرشپ کریٹ کرنے کا, وہ پورا نہیں ہوگا. بٹ دا ٹائم اینڈ ریسورسز ول بی ویسٹڈ ان کانفلکٹس, ان ٹرائنگ ٹو ریزالو دوز کانفلکٹس, ان ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. سو یہ بہتر یہ ہے کہ پارٹنرشپ ہونے سے پہلے کچھ ایسے سیٹ آف پرنسپلس ہوں جن کی بیس پہ اس پارٹنرشپ کو پرکھا جا سکے, اینالائز کیا جا سکے. وین وی ٹاک اباؤٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, we are talking about a deeper level of complexity or difficulty, because here the 2 organizations are coming from different sectors. One is coming from a private sector, جہاں پر کام usually professional طریقے سے انجام دیا جا رہا ہوتا ہے, which does not mean کہ گورنمنٹ میں کام professional نہیں ہوتا. ہم بعد کے سیشنز میں بات کریں گے what is professionalism in governance, but it will be sufficient to say here that private organizations میں کام کرنے کا ایک ٹیکنیکل پروفیشنل طریقہ ہے, لائک ریکروٹمنٹس کا ان کا خاص طریقہ ہے. اسی طرح انڈکشنز, پروموشنز, پرفارمنس اپریزلز, موسٹلی دی کمپٹیشن از آن پرفارمنس. دی ڈیفینیشن آف گولز, دی امپاورمنٹ, دی انوالومنٹ آف امپلائیز, یہ ایک خاص کلچر ہے پرائیویٹ انٹرپرائزز کا جو پبلک سیکٹر میں اسپیشلی ان آر کنٹری مختلف. پبلک سیکٹر کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے, اینڈ دا پرپز ہیئر از ناٹ ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دیم, بٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ دے آر ڈفرینٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ ادارے کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ول بیکم سکسیزفل اور پبلک ادارے کی وجہ سے یہ پارٹنرشپ سکسیزفل ہوگی. بٹ فرسٹ اٹ از اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا 2 entities are coming from very different backgrounds. They are used to a very different
way of working, and they are also used to a very different culture. So ان کے درمیان جو پارٹنرشپ ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس کو بنانا اور اس کو مینٹین کرنا ایز کمپیئر ٹو پارٹنرنگ بٹوین آرگنائزیشنز کمنگ فرام دا سیم سیکٹر، جیسے ہم نے پہلے بات کی پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر. سو ود دیٹ ان مائنڈ، with that difficulty or that inherent problem of a public-private partnership in mind, we come to the principles around which we analyze the private-public partnership and then assess whether it is actually a public-private partnership or not. اس میں کسی ایک پارٹی کو زیادہ فائدہ تو نہیں، کسی ایک پارٹی کا کنٹرول زیادہ تو نہیں، گولز اور آبجیکٹیوز. تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کیا وہ پرنسپلس ہیں جن کے اوپر پبلک پارٹنرشپ کی سکسیس کا انحصار ہے. سکسیس تو ذرا بات کی چیز ہے، پہلے سب سے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اینٹی کا انحصار ہے. اف دوز کنڈیشنز اور دوز پرنسپلز آر فلفلڈ اور میٹ، اونلی دین اٹ از اے ریئل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. بیکاز ان پرنسپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے کوئی بہت ہیوج اداروں کا ملنا ضروری نہیں. اٹ کین بی بٹوین a very small پروجیکٹ پہ ہو سکتی. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، ٹیوب ویل لگوانا ہے. ٹیوب ویل لگوانا ایز کمپیئر ٹو ٹو انڈسٹریز کمنگ ٹوگیدر، اس کے مقابلے میں تو وہ چھوٹا پروجیکٹ. بٹ ویئر دی ریسورسز آر پولڈ بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ اینٹیز، جہاں پر گول کامن ہے، جہاں پر کمٹمنٹ کامن ہے، جہاں پر آبجیکٹو کامن ہے، تو وہاں پر یہ چھوٹا سا پروجیکٹ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بن جائے گا اگر it fulfills the principles. The first principle which we will discuss as a principle of public-private partnership is the principle of openness and binding commitment. And this principle says that disclosure to partners of all relevant information and strict adherence to the important principles of cooperation. This strict adherence is usually made possible in the presence of a formal agreement between the partners. So پہلی چیز جو ہمیں اس پرنسپل سے یا اس کلاس سے واضح ہوتی وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے کریٹ کیا کرنا ہے، کریٹ ہم نے کرنی ہے ٹرانسپیرنسی، کریٹ ہم نے کرنا ہے میوچول ٹرسٹ، کریٹ ہم نے کرنا ہے بائنڈنگ کمٹمنٹ بٹوین دا ٹو آرگنائزیشنز اور بٹوین دا ٹو سیکٹرس. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں اوپننیس میں اگر کلیئرٹی کے ساتھ ود ٹرانسپیرنسی کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے تو وہ دو ادارے آپس میں ایک فارمل ایگریمنٹ یا معاہدے کی شکل میں ایک تحریری معاہدہ کریں، سو دیٹ دی پارٹنرشپ بگنس ود اے کمبائنڈ کمٹمنٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی میڈ فارمل، کیونکہ لیجسلیشن کی بھی انوالومنٹ ہے، انیکٹمنٹس بھی ہیں. سو پارٹنرشپ کا اپنا جو پروسیجر اور پرنسپلز اور لاز ہیں وہ بھی اس پہ اپلیکیبل ہوں گے. سو دا بیسٹ تھنگ از دیٹ دا ٹو پارٹیز انٹر انٹو اے فارمل اگریمنٹ اور اے فارمل کانٹریکٹ. ادر فیکٹرز لائک ریسورسز پٹ انٹو دا پارٹنرشپ اینڈ اگریڈ اپون گولز اینڈ شیئرڈ فنکشنز شوڈ آلسو بی نون فلی ٹو آل دا پارٹنرز. اب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بن گئی. وہ معاہدہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے ٹو پٹ دی ریکوائرمنٹس ان ٹو رائٹنگ. بٹ بفور دیٹ ایگریمنٹ ٹیکس پلیس، امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگریمنٹ ہونا کن چیزوں پہ. سو ان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پبلک اور پرائیویٹ اداروں کو پتہ ہو کہ واٹ سارٹ آف پارٹنرشپ آر وی اینٹرنگ ان، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس پارٹنرشپ سے حاصل کیا ہوگا، سو دیٹ دے بوتھ ہیو این ایکول اینڈ بائنڈنگ کمٹمنٹ ٹو دی گول. کیونکہ اگر کسی ایک بھی ادارے کی یا کسی ایک بھی پارٹی کی کمٹمنٹ میں فرق پڑتا ہے، کمٹمنٹ لیول میں، تو پھر گولز اٹین کرنا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ ایک پارٹنر اگر فلی کمیٹڈ ہے، دوسرا پارشلی کمیٹڈ ہے، تو پھر ایک دوسرے کو، ظاہر ہے جب دو افراد چل رہے ہیں مل کے اور انہوں نے اکٹھے منزل پہ پہنچنا ہے، اور ضروری ہے کہ انہوں نے اکٹھے پہنچنا ہے، اور ان میں سے ایک صاحب تیز چل رہے ہیں، ایک آہستہ چل رہے ہیں، تو پھر منزل پہ تو
انہی اسپیڈ سے پہنچا جائے گا جس اسپیڈ سے وہ آہستہ والے صاحب چل رہے ہیں، بیکاز انہوں نے اکٹھے پہنچنا ہے. سو یہ نہ ہو کہ کوئی ایک اینٹی ان میں سے ویک لنک بن جائے اور وہ پورے کے پورے پروجیکٹ کو سلو ڈاؤن کر دے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے آبجیکٹوس، گولز، مقاصد کلیئر ہوں. ریسورسز، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہوں، چاہے وہ مٹیریل ریسورسز ہوں، پلانٹ، اکوپمنٹ، مشینری، فائنینشیل ریسورسز ہوں، وہ کتنے کون کنٹریبیوٹ کرے گا، کتنے ٹوٹل ریسورسز ریکوائرڈ ہیں پروجیکٹ کے لیے، کتنے پرسنٹ اس کی کنٹریبیوشن آئے گی پبلک سیکٹر سے، کتنے پرسنٹ کنٹریبیوشن پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گی، فائنینسز کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہیومن ریسورسز کون کنٹریبیوٹ کرے گا. اگر ان ریسورسز کو، اسپیشلی ہیومن ریسورسز ہیں جیسے، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو ٹریننگ کی جو ضرورت ہے وہ کون اس کی کاسٹ بیئر کرے گا. یہ ساری چیزیں along with common goals and objectives have to be defined, just like starting a partnership in formal private sector. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ڈیفائن ہوں گی. تو اس سے کریٹ کی کیا ہوگی؟ کریٹ ہوگی اوپننس، کریٹ ہوگی ٹرسٹ، کریٹ ہوگی ٹرانسپیرنسی، اور کریٹ ہوگی ایک ایسی کمٹمنٹ جو دونوں کو پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے گی. کیونکہ اگر ایک پارٹی کو پورا مقاصد اور گولز اور آبجیکٹو پروجیکٹ کے نہیں پتہ اور دوسری پارٹی کو فل کمٹمنٹ ہے، تو اگین ان کی آپس میں کمٹمنٹ لیول میں فرق پڑ جائیں گے. اور مقصد ہمارا یہی ہے ان پرنسپل سے، کمٹمنٹ لیول ایک جیسا رہے، سو دیٹ دے پرفارم ود ایکول ویگر اینڈ ایکول زیل اینڈ ہوپ فلی اچیو دی ریزلٹس. دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل جس کی ہم بات کریں گے، that is the principle of supervision and control. Now, continuous monitoring and observation allows important lessons to be learned from the partnership and also provides a good mechanism for collecting and analyzing feedback. اب اس پہ ہم نے دو چیزیں کہیں. ایکچولی مینجمنٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں they know it that management is subdivided into 4 pillars of planning, organizing, leading and controlling. جو پہلے پرنسپل میں ہم نے بات کی، ڈیولپمنٹ آف کمبائنڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز، پٹنگ ان آف ریسورسز، یہ ہمارا پلاننگ کا پارٹ کور کرتی. سملرلی پٹنگ اٹ انٹو اے فارمل اگریمنٹ اینڈ دین ڈیفائننگ رولز، جیسے ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ آرگنائزنگ کا پارٹ آ جائے گا، لیڈنگ کا پارٹ بھی اس میں آئے گا. اور کنٹرول پارٹ کو ہمارا یہ پرنسپل ایڈریس کرتا ہے، جس میں کنٹینیوس مانیٹرنگ از امپورٹنٹ فرام بوتھ سائڈس. جب ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع ہوتی ہے، فار ایگزامپل اس کے لیے ٹائم اسپین 1 سال کا ہے، 1 سال کے بعد یہ برج جو ہے، یہ پل جو ہے تعمیر ہو جائے گا کسی بھی جگہ. اب کیا اس پروجیکٹ کی ورک ان پروسیس کے دوران جب وہ کام چل رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ کنٹینیوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس کی مانیٹرنگ کے 2 فائدے. ایک تو آپ کو کنٹینیوسلی یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ آن ٹریک ہیں یا نہیں، جو آپ نے ٹارگیٹس اور سب ٹارگیٹس یا سب گولز بنائے تھے، کیا آپ ٹائملی ان کو میٹ کر رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. دوسری، ایک دوسرے سے آپ لرن کرتے ہیں. انجینئرنگ سکلز پرائیویٹ اور پبلک ادارے ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں. اس کیس میں جہاں ہم پل بنانے کی بات کر رہے ہیں، کنسٹرکشن سکلز کر سکتے ہیں، مینجمنٹ سکلز ایک دوسرے سے سیکھی جا سکتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز ایک دوسرے سے سیکھی جا سکتی ہیں. سو وہ بھی کنٹینیوسلی اگر دونوں پارٹیز کنٹرول کر رہی ہیں، مانیٹر کر رہی ہیں، تو ان کا آپس میں انٹریکشن بھی رہے گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب دونوں مانیٹر اور کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیونکہ مائل سٹونز کو بھی چیک کر رہے ہیں، کوالٹی آف دا ورک کو بھی چیک کر رہے ہیں، اس لیے پاسبل ہے ان کے لیے دیٹ دے کین پرووائڈ اور دے کین کنسٹرکٹ اے فیڈ بیک لوپ. اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے which is extraordinary or which is out of the scope of the project or where the partners are lagging behind the speed, وہاں پر collective feedback دی جا سکے اور corrective feedback, preventive feedback بھی دی جا سکے so that that problem does not happen again. So control کا جو function ہے وہ ایک طرف تو monitoring ہے اور دوسری طرف کام میں جو problems آ رہی ہیں ان کو دور کرنا ہے in the form of providing feedbacks to the concerned authorities so that those lacunas are ironed out, so that those problems are taken care of. Another principle
around which public-private partnership is made or is analyzed is a successful negotiation process. Now, the partnership is obviously a responsibility, an action set up for the mid to long term between the two parties, in which the partners contribute their respective inputs into the shared process of producing products and or services. This process of decision making by negotiation is done together, so that in the process of decision making no one is disadvantaged but rather disadvantages are reduced. So اس میں جو سکسیسفل نیگوسیشن ہے وہ صرف کانٹریکٹ کے ٹائم پہ نہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ بنایا, ایک پروجیکٹ کو سائن کیا اور کہا کہ ہم نے کام کر لیا, تو کام تو یہاں سے ایکچولی اسٹارٹ ہوا ہے, شروع ہوا. سو ان لائک when public sector alone secures a project or when private sector companies alone secure a project and they think successful negotiation is obtaining the contract, یہاں پر وہ obtaining کے بعد successful negotiation is during the running of the contract. جیسے ہم نے پہلے کہا continuous monitoring, continuous feedback, so اس میں negotiation ساتھ ساتھ چلتی جا رہی کیونکہ ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ آپریشنل ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پڑے گی. وہ آپریشنل ڈیسیژن میکنگ دونوں پارٹیز کے کولیبریشن سے, مشورے سے, باہمی اتفاق رائے سے, ڈسکشنز کے بعد اگر سکسیزفل نیگوسیشنز ہوں گی تب ہی وہ ہو سکیں گے. اور سکسیزفل نیگوسیشن فرام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پوائنٹ آف ویو is actually the successful running of that project where both the parties are continuously in touch with each other, so that the overall quality of the end result is not impaired and the process of decision making, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو بلکہ ڈس ایڈوانٹیجز, پرابلمس, فرکشنز, کانفلکٹس کم ہوتی رہیں گی. کیونکہ اگر بات چیت, رابطہ, ایک دوسرے سے ان ٹچ ہونا فریکوینٹ نہیں ہے تو پھر زیادہ چانس ہے دیٹ تھنگز ول گیٹ مس مینجڈ, کانفلکٹس ول ارائز, اور جو ریئل اسپرٹ ہے پارٹنرشپ کی وہ ڈسٹروائے ہوگی, ڈیمیج ہوگی. فار دا رسکس, کیونکہ رسکس بھی شیئرڈ ہیں, دا پلانڈ ان پٹ اینڈ دی ایکسپیکٹڈ پروفٹس اینڈ ایفیشینٹ ایکسچینج پروسیس مسٹ بی اگریڈ. اگر پروفٹ ہی ایک اینڈ موٹو ہے تو ایکسپیکٹڈ جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو شیئر کرنے کے میکینزم کیا ہوں گے. ایوری پارٹیسپینٹ فلفلز دا رول دیٹ از اسائنڈ ٹو ہم, یہ بھی انشور کیا جائے کہ ہر پارٹیسپینٹ اپنے اس رول کے مطابق کام کر رہے ہیں جو ان کو اسائن کیا گیا ہے ود ان دس پارٹنرشپ. دی ایکویلٹی آف دا رول از ناٹ اسینشیل ایز لانگ ایز دا پارٹنرز ان دیئر اسائنڈ رولز ہیو ایکول رائٹس. یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے رول ایکول ہوں. جیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ لیگل اور فائنینشیل سپورٹ زیادہ کر رہے ہوں اور انفراسٹرکچرل سپورٹ زیادہ دے رہے ہوں, جبکہ امپلیمنٹیشن, ڈوئنگ, مینیجنگ, سپرویژن, یہ سارے کا سارا جو رسپانسبلٹی ہے یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارے کے پاس ہو. اب یہ برابر تو نہیں ہے, کام ان کے مختلف ہیں, لیکن ان کے رائٹس برابر کے ہونے چاہیے. اس کام میں کو کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیشن برابر کی ہونی چاہیے, اس کام کو کرنے کے لیے اسموتھنس آف آپریشن برابر کی ملنی چاہیے, اس کام کو کرنے کے لیے مانیٹرنگ اور سپرویژن اور فیڈ بیک اور اسٹینڈرڈز اور پرفارمنس اپریزل وہ برابر کے اسٹینڈرڈس پہ ہونا چاہیے. سو اٹ از ناٹ دیٹ دے ہیو ایکول رولس, کیونکہ ایکول رولس تو آبجیکٹو ہی نہیں. آبجیکٹو تو یہ کہ ایک پرائیویٹ اور پبلک ادارے اکٹھے ہوں اور کوئی کمیونٹی سروس یا کوئی کمیونٹی پروجیکٹ سر انجام دیں, تو اس میں آبویسلی رول تو فرق ہے ان کے, لیکن ان کی اسکوپ اور ان کی رائٹس ود ان دوز رولس ہیو ٹو بی ایکول. کیونکہ اگر یہ ایکول نہیں ہوں گے تو اس سے پھر وہی کنفیوژن اور پرابلم آف کمٹمنٹ اینڈ پرابلم آف ٹرسٹ ول ارائز. سو دس امپورٹنٹ پرنسپل ویئر وی ٹاک اباؤٹ سکسیزفل نیگوسیشن پروسیس addresses many things, including the importance of continuously being in touch and continuously communicating with each other and continuously keeping each other informed and keeping each other in touch, so that وہ جو فیڈ بیک لوپ کی ہم نے بات کی تھی, ایک تو وہ مینٹین رہے, اور دوسرا جو آپریشنل ڈیسیژن میکنگ ہے ڈیلی بیسس پہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. کیونکہ اگر آپریشنل ڈیسیژن میکنگ میں رکاوٹ آتی تو پھر کام رک جاتا ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں obviously the objective is to get the work done, not to
get it stalled or get it stopped. Another principle which we have actually already defined, لیکن اس کو ہم نے الگ اس لیے کیا because it is so important that stress has to be given on it, and that is equal rights in different roles. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے رولز ایک جیسے ہوں, but it is necessary for them to have equal rights within their respective roles. اور اس میں ان کے لیگل رائٹس بھی آ جاتے ہیں, اور رائٹس آف اونرشپ بھی آ جاتے ہیں, اور لیگل رائٹس جو ہیں اس میں اگین their rights to supervise اور ٹیک ایکشن اور ٹیک اے کریکٹیو اور پریونٹیو ایکشن, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ایڈریس ہو جاتی ہیں. اور جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دونوں جو ادارے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے, ان کے کلچرز بہت فرق ہیں. سو گورنمنٹ کے اداروں کی ایک خاص روٹین ہے. یہ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ وہ روٹین اچھی ہے یا بری ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں کی روٹین اور پرائیویٹ اداروں کی روٹین فرق ہے. سو اس میں کافی پاسبلٹی ہے کہ اگر رول ڈیفائنڈ نہ ہوں تو اپنے اپنے کلچر سے جو لوگ آئے ہیں, جیسے گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان میں شاید بیوروکریسی کی ٹینڈنسی زیادہ ہو, اور جو پرائیویٹ اداروں سے لوگ آئے ہیں ان میں شاید امپاورمنٹ, ٹیم ورک, وہ ٹینڈنسی زیادہ ہو. اب اگر ان کے رول ڈیفائنڈ نہیں ہیں تو سنس دے آر کمنگ فرام دیئر اون بیک گراؤنڈس دے ول ورک اکارڈنگ ٹو دیئر بیک گراؤنڈس, اور جب وہ بیوروکریسی اور پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ مکس ہوگی تو کنفیوژنس کریٹ ہو جائیں گے, جھگڑے ہوں گے, کانفلکٹس ہوں گے. سو اگین رول نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ سو دیٹ پیپل نو فرام بوتھ سائڈس کہ ہم نے کیا ایگزیکٹلی کرنا ہے. اینڈ یہ جتنے بھی ہم پرنسپلس بتا رہے ہیں, یہ ایک پرنسپل دوسرے کو فیڈ کرتا ہے, اور اگلے آنے والا پرنسپل جو ہے وہ ان سے اگلے آنے والے پرنسپلس کو فیڈ کرتے ہیں, اور سارے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اس لیے اس میں ہم بار بار ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے پرنسپل جو ہم نے ڈسکس کیے ان کو ریفر بھی کریں. جیسے نیکسٹ پرنسپل جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کلیئر ڈویژن آف ٹاسکس, رولس اینڈ فنکشنس. پہلے ہم نے بات کی رولس کی, رول ڈیفائنڈ ہوں, ان کے اندر رائٹس ایکول ہوں. اب وہ تبھی پاسبل ہے اگر کلیئر ڈویژن آف رولز بنی ہوگی, اگر کلیئر ڈویژن آف ٹاسک بنی ہوگی, جس طرح کے پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی سٹارٹ ہوتی, وہ ادارہ شروع ہوتا ہے, تو پہلے تو ظاہر ہے اس کی اسٹریٹجی بنائی جاتی, کون سے پروڈکٹ سروسز بنیں گے, کون سی مارکیٹس کو سرو کیا جائے گا, کیا سیگمنٹس ہوں گے, پروڈکشن اگر ہے تو کیا کاسٹ ایڈوانٹیج کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے طور پہ ٹریٹ ہوگا, یا کیا ڈفرینسیشن کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بنے گی. یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اس کے بعد اسٹرکچر کیا ہوگا ادارے کا, اور اس اسٹرکچر کے اندر سسٹمز کیا ہوں گے, ایچ آر سسٹمز کیا ہوں گے, پرسنل سسٹمز کیا ہوں گے, فائنینشیل, اکاؤنٹنگ, لیگل, سارے کے سارے سسٹمز. ان سسٹمز کو اسٹاف کرنے کے لیے لوگوں کی سکلز کیا ہوں گی, لوگ کس طرح کے ہوں گے. سو یہ ساری چیزیں پہلے سے جب طے ہوتی ہیں تو پھر ونس دی انسٹیٹیوشن اور ادارہ اسٹارٹس ورکنگ تو پھر اس میں اتنی کنفیوژنز اور پرابلمز نہیں آتی, بیکاز موسٹ آف دا تھنگز آر آلریڈی ڈیسائیڈڈ. یہاں پر بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں, اگر ٹاسک کلیئرلی ڈیوائڈڈ ہیں, رولز ڈیفائنڈ ہیں, فنکشنز ڈیفائن ہیں, تو دس اسائنمنٹ آف ٹاسکس اینڈ ریسپانسبلٹیز از دین ڈن اکارڈنگ ٹو ایکچوئل کیپیبلٹیز اینڈ ایکسپرٹیز آف دا پارٹنرز. اس میں کوئی فیوریٹزم نہیں, اس میں کوئی کسی کے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ اگر یہ نون ہے کہ اس پرائیویٹ ادارے کو ہم نے اس لیے انگیج کیا ہے کہ ان کی مینیجریل کیپیسٹی بہت اچھی ہے اور یہ ٹریننگ میں بہت ماہر ہیں, تو پھر ان کی ٹریننگ اور مینجمنٹ کیپیسٹی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے, اور ان کو جو رول اور ٹاسک دیا گیا ہے وہ اسی طرح کا ہو کہ وہ ٹریننگ اور مینجمنٹ کے ہی ارد گرد ہو, نہ کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ کنسٹرکشن میں بھی ہمیں ایڈوائس دیں گے. جبکہ پرائیویٹ ادارہ یہ جانتا ہے کہ گورنمنٹ کے انجینئرز ہیں, گورنمنٹ کے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, سو دے نو کہ ان کا رول کیا ہے. کنسٹرکشن اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں یہ کریں گے, ڈیزائن ہمیں یہ دیں گے, فائنینسز یہ دیں گے, ہم لوگوں کو موٹیویٹ رکھیں گے, پروجیکٹ مینجمنٹ کریں گے, اینڈ وی ول میک شیور دیٹ دی بجٹنگ اینڈ دی کاسٹنگ اینڈ دی ایکسپینس کنٹرول, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے سر انجام پاتی رہیں. اب اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ رولز اور ٹاسک جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونے سے دونوں پارٹیز کے اوپر ایک تو ایکسٹرا برڈن نہیں آئے گا, دوسرا پروجیکٹ اٹ سیلف ول رن اسموتھلی. اور یہی آبجیکٹو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پرنسپلز بنانے کا, اور اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اینالائز کرنے کا مقصد بھی یہی. Another thing which is directly
preceding that is in fact clear goals and objectives. پہلے تو یہ کہ پورے پروجیکٹ کے کیا گولس. فار ایگزامپل جیسے ہم نے ٹیوب ویل بنانے کی بات کی, اب ٹیوب ویل کا مقصد پانی پرووائڈ کرنا ہے, ایک طرف تو پانی وہ پینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پانی وہ ایگریکلچر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب اس ٹیوب ویل کے لگنے سے اس علاقے میں اور کیا کیا چینجز یا اور کیا کیا امپیکٹ اس ٹیوب ویل کے لگیں گے, یہ بھی اس پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے گولز اور آبجیکٹیوز میں ڈیفائنڈ اگر ہوگا تو پھر ہی اس ٹیوب ویل کو لگانے کا لانگ ٹرم فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ اٹ ول اونلی سرو ایز اے شارٹ ٹرم پولیٹیکل ایڈوانٹیج ٹو مے بی دی پبلک سیکٹر اینڈ آلسو اے شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر, جو کہ اپنے شاید آرگنائزیشنل سی وی کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام بھی کیا. ریئل پیپل کنسرنڈ, کمیونٹی پیپل جن کے لیے کام ہو رہا ہے, سو ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا یہ تبھی پتہ چل سکے گا when the combined goals and combined objectives of the project are decided before starting it. So public private partnership میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم تینوں کے تینوں گولز جو ہیں وہ طے ہوں, اور ان گولز کا اچھی طرح سے دونوں پارٹیز کو پتہ ہو, اور ان گولز کو سپلٹ آپس میں گولز کے لحاظ سے کاموں کو سپلٹ کیسے کرنا ہے, فنکشن کیسے سپلٹ کرنے ہیں, یہ اس کی آٹومیٹک آؤٹ کم ہو جائے گی. سو کلیئر گولس اینڈ آبجیکٹیوز ہیو ٹو بی ڈیسائیڈیڈ میوچولی بائی دا پارٹنرس. اس میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جب ہم کمبائنڈ گولس کی بات کر رہے ہیں تو دین وہ کمبائنڈ گولس کسی تھرڈ پارٹی نے تو دینے نہیں, یہ تو انہی دو پارٹیز نے آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرنے. ایکچوئل ڈیسائیڈنگ فیکٹر از کمیونٹی, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب ہم جب بات کریں گے کمنگ سیشنز میں ڈیولوشن آف گورنمنٹ اینڈ فارمیشن آف کمیونٹی بورڈس, تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے میکینزم ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں کمیونٹی ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ بھی کرتی, یہاں پر بھی کمیونٹی کرے گی, بیکاز دیر آر میکینزمس جن سے پبلک سیکٹر نے, پرائیویٹ سیکٹر نے انفارمیشن کلیکٹ کی اور ان کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں یہ نیڈ ہے, یہ ضرورت ہے. سو اب انہوں نے میوچولی آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو ہم جب ایک گول اور ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں, ورکیبل گول یا ایک اسپیسیفک گول بناتے ہیں, تو پھر وہ پروسیس جو ہے وہ کمبائنڈ ہوگا. دیٹ از وائی کمٹمنٹ ول بی کمبائنڈ. اگر گول ڈیولپمنٹ میں یا آبجیکٹیو ڈیولپمنٹ میں دو پارٹیز ہیں یا تین پارٹیز ہیں اور ان میں سے ایک پارٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے ان دیٹ پروسیس, تو لیٹر آن دے ول ناٹ اون دیٹ گول اور دیٹ آبجیکٹیو. ان کی کمٹمنٹ, اونرشپ اتنی نہیں ہوگی جتنی باقی کے دو پارٹنرز کی ہوگی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ گول ڈیولپمنٹ میں دونوں کنسرن پارٹیز کا انپٹ ہو, دونوں کی میوچول اس میں صلاح مشورے ہوں, سو دیٹ دے بوتھ اون دا گولز, اینڈ اف اینی تھنگ گوز رانگ دین دا بلیم گیم ڈز ناٹ اسٹارٹ. یہ آپ نے یہ کہا تھا, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. جب آپ نے دونوں نے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا ہے تو اب کامیابی کی صورت میں کریڈٹ بھی آپ کا ہے, ناکامی کی صورت میں ذمہ داری بھی آپ کی. دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز الٹیمیٹلی the objective is not to bring private and public organizations together. The objective is to improve human resources. The objective is to improve the conditions of community. The objective is to improve the life standards and improve the living conditions of the people who are dependent on these public-private partnership projects. Another outcome of defining goals clearly and allocating tasks and roles clearly is the mutual trust. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی, یہ سارا کچھ جو ایگریمنٹ کیا, اس کے بعد گولز ڈیفائن کیے, رولز ڈیفائن کیے, ایکول رائٹس رکھے, یہ کیوں ہیں؟ تاکہ ورکنگ پارٹیز جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے ان کے درمیان اعتماد کریٹ ہو جائے. اب جیسا آپ جانتے ہیں ریلیشن شپس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹرسٹ. چاہے وہ دو انسانوں کا ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ دو اداروں کا ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ دو کنٹریز کا ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ دو کانٹیننٹس یا کئی کانٹیننٹس کا آپس میں ریلیشن شپ ہو, جس طرح نیفٹا, اوپیک یا دوسری جو ریجنل بلاکس ہیں یا ریجنل باڈیز ہیں ان کے بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے نا. اب یورپین یونین کا اور اوپیک کے ساتھ انٹریکشن پاسبل ہے, ہوتا ہے. یورپین یونین نیفٹا کے ساتھ انٹریکشن از کوائٹ پاسبل, اٹ ہیپنس. یورپین یونین آسیان کے ساتھ انٹریکشن یا UNDP کے ساتھ انٹریکشن یا WHO کے ساتھ انٹریکشن. سو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹرسٹ پہ ہی چلیں گی. If two countries want to
get close to each other. جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھا for the last 3-4 years کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان are trying to reduce their frictions, are trying to improve their terms with each other. تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کرکٹ سیریز شروع ہوئی, انٹرٹینمنٹ یا سوشل ایکسچینجز شروع ہوئیں. Why they were called confidence building measures or CBMs? Because they were trying to build a mutual trust between the two nations جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. ابھی بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ they fully trust each other, but situation has improved over the last 3-4 years. That trust was lacking because of reasons میں نہیں میں جا رہا, because of any reason. That trust was missing. So وہ trust جب تک کریٹ نہیں fully ہوگا تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ the friction or conflicts between the two countries have decreased to a minimal. So that is the reason why mutual trust needs to be created here as well, and especially in the area of core services. اب اگر تو پارٹنرشپ کور سروسز کے لیے ہے, کور سروسز کیا چیز ہیں؟ کور سروسز آر دوز سوشل سروسز whose qualitative performance is not easy to measure. جیسے میونسپل سروسز لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, اسٹریٹ لائٹس لگوا دیں, گلیاں صاف کروا دیں, یہ کور سوشل سروس نہیں ہے, یہ میونسپل سروس ہے. یہاں پر کوالٹیٹیو پرفارمنس کے اوپر فیڈ بیک دینا آسان ہے کہ یس روشن ہے اسٹریٹ, یا اسٹریٹ کلین ہے یا نہیں ہے. بٹ واٹ اباؤٹ پرووائڈنگ ہیلتھ سروسز ٹو کمیونٹی in the form of a public-private partnership? Now, health service is a core service because it is a social service, and at the same time, it is not easy to qualitatively assess the performance. آسان نہیں, اور اس میں who is not contributing یہ اور who is not performing یہ بھی معلوم کرنا آسان نہیں ہے. سو کور سروسز کو اکٹھا کرنے کے لیے, جیسے ایجوکیشن ہے یا جس طرح ہیلتھ ہے, ان کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ یہ میوچل ٹرسٹ ہو آپس میں, ورنہ اگر مس ٹرسٹ ہے تو پھر آپ یہ کور فنکشن, یہ ڈیفیکلٹ فنکشن جس کو آپ لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں تک سکسیسفلی لے کے نہیں جا سکیں گے. مے بی پیچز میں پرفارم کر سکیں, لیکن وہ جو ایک کوآرڈینیٹڈ انٹیگریٹڈ ایفرٹ کا نتیجہ نکلنا تھا وہ نہیں نکل پائے گا. اس لیے یہ میوچل ٹرسٹ از آل دا مور نیسیسری سو دیٹ دا پارٹنرز کنٹریبیوٹ ٹو دی سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف دا پارٹنرشپ, اینڈ obviously objective تو یہی ہے, to the successful implementation of the project. Now, since we are talking about trust, since we are talking about coordination, since we are talking about role clarity and goal clarity and objective clarity, so that means we are actually trying to build a relationship between the two parties. And we also saw that we also mentioned from social examples and from individual examples and then from political examples that it is very difficult to create a relationship unless until there is a trust. And a trust is only created if the two parties have sympathies with each other. So another principle of public-private partnership is the sympathy between the partners. اب یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں, یہ جو پرنسپلز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کوئی ایکیڈیمکلی ڈیفائنڈ پرنسپلز نہیں ہیں. یہ تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہسٹری ہے پچھلے کافی سالوں سے اور پچھلے 2 ڈیکیڈ سے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں جو ایکسپیرینسز لوگوں نے کیے ان سے سیکھ کے یہ پرنسپلز ڈیفائن کیے جاتے ہیں, اور یوزلی یہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں ایز این اسیسمنٹ ٹول ٹو اسیس ویدر اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از ایکچولی اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور ناٹ, یا یہ صرف ایک قسم کی پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے نعرہ بازی ہے اور اس کے اندر عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے اور پرفارمنس آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان ڈفرینٹ کنٹریز, اس کو اسیس کرنے کے لیے یہ پرنسپلس ایوالو ہوئے ہیں اوور ٹائم. سو سمپتھی بٹوین دا پارٹنرز ول مین ہیئر آن دا بیسس آف وچ دیز پرنسپلس ہیو ایوالوڈ. ایکسپیرئنس شوز دیٹ وین دیر از اے کیمسٹری بٹوین دا پارٹنرز, or when the chemistry between the partners is good, then setting up and running of the partnership is smooth and more productive. اور یہ sympathy کس طرح کریٹ ہوتی, یہ ہم پہلے اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں. sympathy کریٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے سے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سمجھنے سے, اور اسپیشلی ایک دوسرے کی ویکنیسز سمجھنے سے. If the government sector understands the
constraints of private sector in infrastructure, in capital raising, and if the private structure entity understands the constraints or weaknesses of public sector in terms of, say, presence of bureaucracy, or lack of flat structures, or lack of team culture, or lack of learning organization type of culture, تو یہ دونوں کی جو ویکنیسز ہیں یہ اگر وہ دونوں سمجھیں گے اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی ان کے درمیان ایک سمپتھی کریٹ ہو رہی، بیکاز دے آر سمپیتھیٹک ٹو ایچ ادرز ویکنیسز اینڈ دے آر اپریشیٹیو آف دیئر اسٹرینتھس. اٹ از ناٹ دیٹ دے آر ہیڈ آن لائک اے وار سچویشن. کچھ جگہوں پر یہ کانسیپٹ آتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جس میں یہ لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از دیئر ٹو مینیج. ایسا نہیں ہے. Private sector is there because public sector has contributed its own resources and private sector has to contribute its own resources. So دونوں کے درمیان ایک فائٹ کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک میوچل ہمدردی سمپتھی ہونی چاہیے so that a good chemistry is created between the two تاکہ وہ ایک دوسرے کی ویکنیسز کو چھپا سکیں اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو مزید ہائی لائٹ کر سکیں. سو دیٹ دی الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جس مقصد کے لیے ہوئی ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف دی بینیفٹ آف کمیونٹی, ٹو دی بیسٹ ایڈوانٹیج آف دی پیپل, وہ پورا ہو. سو اس کو پورا کرنے کے لیے اگین دیٹ سمپتھی از ریکوائرڈ. اینڈ دین this creation of sympathy, the creation of mutual trust, the creation of all this gelling in between the two organizations is resulting in something which is also one of the principles of public-private partnership, and that is creation of synergy between partners. اب آپ نوٹ کیجئے کہ ہم نے بات کی ٹرسٹ کے بعد ہم نے بات کی سمپتھی کی. اب ہم اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرسٹ تھا دو اداروں کے درمیان, دو کلچرز کے درمیان, دو گروپ آف پیپل کے درمیان. یہ سمپتھی تھی دو اداروں کے درمیان, دو گروپ آف پیپل کے درمیان, دو کلچرز کے درمیان. اب یہ سنرجی جو کریٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از پیورلی کیپنگ دی آؤٹ پٹ ان مائنڈ, بیکاز اف دس ریلیشن شپ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے سنرجسٹک ریلیشن شپ. اب سنرجی کیا چیز ہے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیں, اس کے بعد ہم اس پرنسپل پہ بات کریں گے. دو طریقے ہیں سنرجی کو سمجھانے کے لیے. ایک, آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ گروپ آف فرینڈس یا فیملی ممبرس بیٹھیں, کزنس, کیونکہ بہن بھائی تو یوزلی ایک دوسرے کو کافی جانتے ہیں, اینڈ یو آر شیئرنگ سم ایکسپیرئنس, ایک دوسرے کو آپ اپنی لائف کا سب سے موونگ ایکسپیرئنس بتا رہے ہیں. اب وہ موونگ ایکسپیرئنس جب آپ بتا رہے ہیں 10, 8, 12 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر کوئی اپنے ایموشنس کو فلی ایکسپریس کر رہا ہے, وہ ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا جہاں آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ ماحول ایک ایسا کریٹ ہو جائے گا ویئر پیپل آر فلی ایکسپریسنگ دیم سیلوز, جو کہ نارملی وہ ایک آدمی کے سامنے بھی نہیں کرتے, وہ 7, 8 لوگوں میں کر رہے ہیں, بیکاز دے آر انکریجڈ بائی ادرس. انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, انہوں نے بھی کیا. اب I will be charged up to share my own experience and this will bring us all together very quickly. یہ جو پاور جنریٹ ہوتی that is synergy. اس وقت people feel very close to each other emotionally, they feel very committed to each other and they are willing to do anything for each other. اس شارٹ پیریڈ کے لیے جس میں انہوں نے کوئی بہت انٹینس ایکسپیرینس اکٹھا شیئر کیا, یا جیسے خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کچھ لوگ بچ جاتے ہیں اور وہ سروائیور کے لیے جو اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ریلیشن شپ آپس میں بنتا ہے دیٹ از اے سنرجسٹک ریلیشن شپ. کیونکہ یہاں پر بات 2 + 2 = 4 کی نہیں ہو رہی. سنرجی مینس 2 + 2 is bigger than 4. ویسے ہم پارٹنرشپ میں بات کر رہے ہیں کہ 2 آدمی ادھر سے آئیں, 2 ادھر سے آئیں, 4 آدمیوں کا کام ہو جائے. بٹ اف دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر, if they have mutual trust, if they are sympathetic, then the outcome is synergy, where وہ انرجی جو ریلیز ہوتی سنرجی کریٹ کرنے کی وجہ سے, اس سے کام دگنا چگنا ہو سکتا ہے. یہ 2 طریقے میں نے کہا تھا. ایک طریقہ تو یہ ذرا پرسنل لیول پہ یا ذرا
ڈومیسٹک گھر کے لیول پہ سنرجی کو سمجھنے کا. دوسرا طریقہ سنرجی کو سمجھنے کا ذرا آرگنائزیشنل ہے. یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کیوں کمپنیز ڈائیورسیفائی کرتی، کیوں کمپنیز الائنسز کرتی ہیں، کیوں کمپنیز مرجرز کرتی ہیں، کیوں کمپنیز جوائنٹ وینچر کرتی ہیں. یہ سب کا سب وہ اس لیے کرتی ہیں. ایک پیرنٹ کمپنی ہے فار ایگزامپل، اس نے ایک چھوٹی کمپنی کو ٹیک اوور کیا، تو اس لیے کیا سو دیٹ اس چھوٹی کمپنی میں کچھ پلس پوائنٹ سے کچھ ایسی اسٹرینتھس تھیں جو بڑی کمپنی میں نہیں تھیں، اینڈ دا بڑی کمپنی وانٹس ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دوز اسٹرینتھس آف دا اسمال کمپنی. سو انہوں نے جب ایک دوسرے میں مرج ہوئے تو مرج ہونے سے ان کا مقصد صرف اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانا یا فائنینشیل گینز نہیں، وہ اس کی آؤٹ کم ہے. وہ مرج اس لیے ہوئے ہیں سو دیٹ دے کین اینٹر انٹو اے میرج آف skills, so that they can fully take advantage of the skills of each other. اور یہ کر کے ایک دوسرے کی اسکلز شیئر کر کے، نالج شیئر کر کے اب انہوں نے سنرجسٹک فائدہ حاصل کر لیا ہے، جو کہ الگ الگ کام کرنے سے یا کانٹریکٹ سب کانٹریکٹ کر دینے سے شاید پاسبل نہ ہوتا. بالکل اسی طرح ایک دوسرے کو میوچولی ٹرسٹ کر کے، ایک دوسرے کی کیمسٹری سمجھ کے، ایک دوسرے کی سمپتھیز ڈیولپ کر کے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز سمجھتے ہوئے اب جب وہ دو پارٹیز قریب آئیں گی، ان کے درمیان ریلیشن شپ از ناٹ اونلی پروفیشنل، اٹ از آلسو ناؤ اے بٹ ایموشنل. سو اس میں جب ماحول میں وہ کام کریں گے تو دے ول ریلیز سنرجی، اینڈ دس کریشن آف سنرجی اسٹارٹس رائٹ فرام دا نیگوسیشن پروسیس، اور ڈیورنگ دی آپریشنز بھی رہتی ہے، اور کام کے ختم ہونے کے بعد بھی اس انرجی کے افیکٹس لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں. سو ان نیگوسیشن پروسیس اسپیسیفک ریسورسز آف دا پارٹنرز آر براٹ ٹوگیدر in such a way that usable synergy effects are generated. The focus is on achieving the goals which are negotiated together, with which each partner can identify themselves. The goals unko pata hai hamare kya. Synergy effects are made available. So these synergy effects which are made available to the partners are only made available because of this partnership. اگر یہ پارٹنرشپ نہ ہوتی، یہ میوچل ٹرسٹ نہ ہوتا، یہ سمپتھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتی، یہ کیمسٹری ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپ نہ ہوتی، تو پھر شاید یہ سنرجی کو کریٹ کرنا بھی ناممکن تھا. سو دی میجر آبجیکٹو آف دا پارٹنرشپ از ٹو کریٹ سنرجی، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ٹیکن ایز اے پرنسپل کہ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر وہ سنرجسٹک ارینجمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صحیح اسپرٹ یا صحیح فارم نہیں. اس کے علاوہ جو پرنسپلس ہم ڈسکس آپ سے کر رہے ہیں اس میں ایک ہے سوٹیبلٹی آف دی ریسورسز اینڈ سائز آف دا پارٹنرشپ. ناؤ ریسورسز فار دا پارٹنرشپ وچ کین بی ہیومن ریسورسز اور اینی ادر ریسورسز دے مسٹ بی ایڈیکویٹ ان ٹرمز آف سائز آف دا پارٹنرشپ. یعنی اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر آبویسلی ریسورس بیس یا ریسورس سائز بھی بڑا ہوگا. سفیشینٹ ٹائم ریسورسز مسٹ بی پلانڈ فار دا پارٹنرشپ. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیوب ویل کے لگانے کے لیے جو پارٹنرشپ کو ٹائم فریم ملا ہے وہی ایک ڈیم تعمیر کرنے کے لیے، ایک پل تعمیر کرنے کے لیے ہو. آبویسلی یہ سوٹیبلٹی آف ریسورسز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی سائز آف دا پروجیکٹ. اف دا پروجیکٹ از اسمال، ریسورس contribution will be small for both sides, and if it is big then again it will be big from the two sides. لیکن وہ different resources ہوں گے، کہیں سے human resource زیادہ آ رہے ہیں، کہیں سے expertise engineering side کی آ رہی ہیں، کہیں سے legal resources آ رہے ہیں، کہیں سے financial resources آ رہے ہیں، but they will be according to the size of the project. And another principle which we have indirectly already discussed but we will now clarify it and clearly spell it is the risk sharing. For example جب گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے اکٹھے کام کرتے ہیں تو دونوں اپنا وقت لگا رہے ہیں، دونوں اپنی ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، ریسورسز انویسٹ کر رہے ہیں، اینڈ اف دے ڈونٹ گیٹ دی آبجیکٹیوز اور دا گول تو رسک آف فیلئر تو ہے. اور اف دی پارٹنرشپ از گوئنگ ٹو کریٹ اے پروفٹ بیسڈ آپریشنس اور وہ پروفیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو دین رسک آف لاس موجود ہے. تو اس لیے رسک شیئرنگ بھی ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا.
Sharing of the risks and profits need to be made clear in the agreement and then strictly adhered to during the whole duration of the partnership. یہ نہ ہو کہ ایک سائڈ ایک پارٹی جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے لیکن اس کو لاس پہ کسی طرح کی کمپنسیشن نہیں ہے جبکہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو رہی ہے. سو دا رسک شوڈ بی شیئرڈ, کیونکہ رسک اگر شیئرڈ نہیں ہوگا اگین کمٹمنٹس ول ویری, اگین دی موٹیویشن لیول ول ویری. سو دونوں اداروں کو برابر کی موٹیویشن دینے کے لیے, برابر کی کیمسٹری اور سینرجی کریٹ ہونے کے مواقع دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایگریمنٹ کی سٹیج پہ یہ طے ہو جائے کہ ان دونوں پارٹیز کے رسک شیئرنگ ہوگی. Another principle of public-private partnership is the active involvement of the public sector throughout the project and also in the follow-up stages. یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے لیے یہ پرنسپل کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے, ایک تو جو میجر آبجیکٹو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بوجھ کم کیا جائے. کہ پرائیویٹ اداروں کے اوپر تو بوجھ نہیں ہے کہ وہ ٹیوب ویل جا کے لگوائیں, وہ تو ان کی سوشل رسپانسبلٹی. اف دے آر دیٹ سوشلی رسپانسبل اینڈ دیٹ سوشلی کانشیس تو پھر وہ گورنمنٹ کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی کیونکہ یہ ذمہ داری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ پبلک سیکٹر کی انوالومنٹ اس پورے کے پورے پروجیکٹ میں رہے, سو دیٹ اس پروجیکٹ سے وہ فائدہ اٹھائیں اور جو سکلز ان میں کم تھیں جس کی وجہ سے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئی وہ سکلز پک کریں, وہ سکلز کو سیکھیں تاکہ وہ اس طرح کے اور پروجیکٹس تیزی کے ساتھ کر سکیں یا خود کر سکیں. سو اس لیے پبلک سیکٹر کی وہاں پر موجودگی ضروری رہتی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری یہ کہ موسٹلی انفراسٹرکچر انہوں نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے, فائنینسز ان کے زیادہ انویسٹ ہوئے ہوتے ہیں, اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور لیگل ایکسپرٹیز یوزلی پبلک سیکٹر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ریمینس ان دا پکچر اور از ایکٹیولی انوالوڈ. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے لیگلی کاغذ پہ سائن کیے, کیپٹل ریلیز کیا اور اس کے بعد سارے کا سارا کام پرائیویٹ ادارے نے کیا. دین اٹ از ناٹ اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, دین اٹ از ٹیکنگ فنڈ فرام دا گورنمنٹ لائک اینی NGO will do. They'll take funds from here and from international agencies and then will do it on their own way. That is not the objective of a public-private partnership. Public-private partnership mein the public entity has to remain in the picture throughout the completion of this project. اس کے علاوہ another principle of public-private partnership is around political leadership. Active support from the political leaders is required in encouraging the two parties or two partners to share responsibilities, risks and rewards. کیونکہ یہاں responsibilities بھی shared ہیں, risk بھی shared ہیں, reward بھی shared ہیں. اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول اس لیے امپورٹنٹ آتا ہے, اپنے ملک کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے. پبلک سیکٹر جو ہے وہ یوزلی از ریلیٹڈ ود پالیٹکس. جس طرح ہمارے یہاں ملک میں اسمبلیز ہیں, پروونشل نیشنل اسمبلیز ہیں, اور موسٹ آف دی پبلک انسٹیٹیوشنز اینڈ پبلک اداراز آر سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپروائزڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی پولیٹیشنز ان دا فارم آف آئدر منسٹرز اور MNAs اور MPAs اور لوور ڈاؤن اگر ڈیولیوشن ہوئی ہے تو پھر ناظمز. سو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کی کمٹمنٹ ہو اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, and they do not use it only as a political جسے کہنا چاہیے چانس اور political opportunity to score points. So long term benefit of the people should be in their mind. اس لیے honest commitment of the politicians is required and that is important کیونکہ اگر political leadership کی honest commitment ملے گی تو public private partnership کو flourish کرنے کا چانس زیادہ ملے گا, because then politicians کے لیے آسان ہے that they will bring in the expertise and the investments from the public sector, چاہے وہ legal form میں ہوں, financial form میں ہوں, اور یہ کام flourish ہوتا رہے گا. Another principle of public-private partnership is to secure the public control. Now, in case the private partner defaults or fails to fulfill its obligations, the government should ensure that it has resource rights to maximize the opportunity to resolve the issue or to take control. Ultimately, جو پبلک
ادارہ ہے, that should have the capacity to have a control on the partnership if the private partner defaults. اگر private partner اپنا کام وقت پہ سر انجام نہیں دے سکتا یا اپنی کمٹ کی ہوئی سکلز فراہم نہیں کر سکتا, تو اس کیس میں پھر گورنمنٹ کے ادارے کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک کنٹرول. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے. Another principle is limited complexity. اب یہ تو ہم نے شروع ہی بات اس سے کی تھی کہ it is not limited complexity at all, it is a very complex arrangement. لیکن effort should be done that the arrangement should be kept simple. یہ کوشش ہونی چاہیے workable ہوں اور free of complexity اور confusions نہ ہوں, کیونکہ جہاں رول کلیئر ہو جائیں گے, ٹاسک کلیئر ہو جائیں گے, میوچل ٹرسٹ بن جائے گا اور گولز اور آبجیکٹیوز مل کے بنائے ہوں گے, وہاں پر چانس زیادہ یہ ہے کہ کام مشکل ہو سکتا ہے لیکن کمپلیکس نہیں ہوگا. وہ جو انٹرنل کمپلیکسٹیز ہیں, انٹرنل لیکوناز ہیں, ان کے اوپر قابو اگر پایا جائے گا تو پھر تھنگز ول ریمین سمپل. اینڈ دین لیگل اتھارٹی ان دا فارم آف لیجسلیشن اینڈ لا میکنگ ٹو انکریج اینڈ پروٹیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فارمیشن. لیگل اتھارٹی کا ہونا بھی ضروری. اگر کوئی انیکٹمنٹ ہی نہیں ہے اسمبلی لیول پہ, کوئی لا ہی نہیں ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, تو پھر ان میں انٹر ہونا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی رسکی ہے اور پرائیویٹ اداروں کے لیے بھی رسکی ہے. بٹ if that is done under enactments or if that is done under legislation, تو پھر اس کے اندر دونوں پارٹیز کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. اور جو کانسیپٹ ہے اس کا شیئرنگ آف رسپانسبلٹیز, شیئرنگ آف ریوارڈز, شیئرنگ آف رسکس, وہ پوری طرح سے اپلیکیبل ہوگا. دین لاسٹلی اسپیسیفک نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. یہ بھی ایک پرنسپل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. Each partner must have a specific reason for joining a partnership. That is a specific need which can be fulfilled throughout the partnership. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جب پبلک کے ادارے بھی آتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ کے بھی آتے ہیں, پرائیویٹ ادارے بھی آتے ہیں, تو ان کی ایک اسپیسیفک ریزن ہونی چاہیے کہ they are extremely good in providing this expertise, that is why they are here. Or they are extremely good in providing legal assistance اور لیگل ریسورسز, اس لیے یہاں پر موجود ہیں. ناٹ بیکاز دے آر اے ہیوج نیم اور دیٹ بیکاز دے آر انفلوئنشل. تو اس میں یہ جو اسپیسیفک نیڈس ہیں, کیونکہ وہ اسپیسیفک نیڈس کی بیسس پہ ہی ان کی اسکلس جنریٹ ہو رہی ہیں. اف دا نیڈ از ناٹ دیئر دین اسکلس پھر کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے نیڈس ہیو ٹو بی میڈ اسپیسیفک اینڈ دے نیڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ. سو ان دس بریف ڈسکشن what we have discussed is the overall principles governing the concept of public and private partnerships. اور یہ پرنسپلس کو مانیٹر کرنا اور ان پرنسپلس کو میک شور کرنا دونوں پارٹیز کی طرف سے از اسینشیل, بیکاز if these principles are not working, are not being monitored, then public private partnership is not working. So with that we will end this session and we'll inshallah see you in the next time. Khuda Hafiz.